3 दिन गुजर गए, खाना पीना का टाइम होता था, बस खाया और फिर बैठ शुरू हो गई, नमाज पढ़ी और बैठ शुरू हो गई, हाजिर को गए बैठ शुरू हो गई। उसके बाद 3 दिन के बाद नतीजा क्या निकला कि उसने वो अली सीना ने आपकी दस्तबोसी की और फिर चले गए। तो वो अली सीना के शागिर्दों ने उससे पूछा कि तुमने इनको बड़ा क्यों मान लिया, ये सूफी है लोग, तो आप फलसफी हैं। तो उसने कमाल बात बोली, उसने कहा जो कुछ मैंने पढ़ा और सीखा था उसका इसको मुशाहिदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जो बात कह रहा था खबर से कह रहा था, ये जो बात कह रहा था मुशाहिदे से कह रहा था, यानी कि मैंने जो पढ़ा है वो इसने देखा है, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उसको तस्लीम किया। अल्फाज बोलते हैं और जब अल्फाज बोलने लगते हैं ना तो फिर दिखाते हैं। अलम तरा का मकसद क्या है? अल्लाह ताला अलम तरा फरमाता है, किस मकाम पे फरमा रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40 दिन पहले की बात है और एक बात 5000 साल पहले की, और दोनों में कह रहा है अलम तरा। कौम आद का जब फरमाया तो 5000 साल का वाक़या, और असहाबे फील का फरमाया तो 40 दिन विलादत का पहले वाक़या है। चलो उसके गवाह तो मौजूद थे, लोग जिंदा थे आज के, लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं सुना, हाँ ये आपको नहीं मालूम। अल्लाह ये कहता ना कि आपको नहीं मालूम, क्या आपने नहीं सुना, वो कह रहा है क्या आपने नहीं देखा। तो ये क्या था मामला कि क्या नहीं देखा? अब कौम आद का वाक़या गवाही अल्लाह आपसे ले रहा है कि क्या आपने नहीं देखा? तो 5000 साल पहले का वाक़या है। वाह 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 वाह। और ये तो एक हकीकत नहीं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो जैसे हम कहते हैं कि अगर ईस्वी सन लगाए तो 571 ईस्वी में, यानी जी तो ये तो एक हकीकत है कि वो 5000 साल पहले हो चुका था वाक़या। कहना कि अलम तारा कई बात, तो क्या आदि यहाँ यानी लफ्ज़ों की, हरफों की नूरानियत, वो जो लफ्ज़ जो दिखाते हैं मुशाहिदा। देखें तजल्ली क्या, ये जो वही थी वो क्या थी? वही अल्फाज में आती थी क्या? झगड़ा खत्म हुआ। अल्लाह, वाह वाह वाह। कभी भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्खी शहद मक्खी, अल्फाज में वही नहीं आई, वाह में वही तजल्ली की शक्ल में नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। और और इसीलिए सबसे महफूज तरीका ये था कि हजरत जिब्राइल के कल्ब पे तजल्ली होती थी और वो तजल्ली हजरत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब पे होती थी, और जब वो कल्ब पे आपके तजल्ली होती थी वो आप पर कैफियत तारी होती थी, आपके ज़ुबान मुबारक से अल्फाज अदा हो रहे होते थे, और जब ये अल्फाज अदा हो रहे होते थे वो सारा मुशाहिदा हो रहा होता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ही गवाही ली कि कुल हुवल्लाहु अहद, मुशाहिदा हो रहा है अल्लाह का। मुशाहिदा हो रहा है। वाह 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 वाह, कमाल की बात है मियां। गवाह वो हो सकता है जो शाहिद हो, कमाल। हाजिर नाजिर। हाँ इससे पहले किसी भी नबी से नहीं कहा। ठीक भाई, वाह वाह। है कोई गवाही कहीं पीछे किसी से ली? नहीं ली। आप कह दें तो ये मार्फत है कि जब अल्फाज बोलते हैं ना तो फिर मुशाहिदा होता है।
यही फर्क हमारे الفاظ ہم حرف سمجھتے ہیں ان کو، ہم اس کو ایک لفظ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان کے الفاظ سمجھتے ہیں، وہ ہماری زبان کے الفاظ نہیں ہیں، وہ حرف نہیں ہیں. یہ حرف تمام علامتیں ہیں تجلیات کی، اور انہوں نے حرفوں کا لبادہ اوڑھا ہے. تجلیات کو اللہ تعالیٰ نے حرفوں کا لبادہ دیا، واہ واہ. اور جب حرف بولتے ہیں تو وہ تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں تو سارا منظر مشاہدے میں ہوتا ہے، پھر وہ خبر نہیں رہتی. نبی خبر دیتا ہے مگر مشاہد ہوتا ہے، اسی لیے صادق کہلاتا ہے. نبی مخبر صادق کہلاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی خبر پر نہیں ہے، وہ خبر کے ساتھ مشاہدے میں ہے. شاہد و مبشر خبر پہ اگر خبر دیں تو پھر گواہی کی ضرورت پھر گواہی کی ضرورت ہو جائے گی. واہ 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 واہ. مشاہد کو گواہی کی ضرورت تھوڑی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. حال میں بھی ہم خبر پہ خبر نہیں خبر پہ مانتے. خبر نہیں. بڑے کمال کی گفتگو نہیں. آئی نا سمجھنے بات؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے. اب یہی سمجھ میں نہیں آتی ابھی اس کے علم منطق اور کلام کے بغیر کیسے سمجھا جائے گا اس کو. اگر یہ نکال دو گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی جواب بھی نہیں دے سکے گا. حدیث سے کسی مولود کا کسی کافر کا جواب بھی نہیں دے سکو. علمی مباحثہ تو ختم ہو گیا. ختم ہو. ابھی وہ صرف ایک میں آیا یوٹیوب پہ، میں اپنی بول کے چلا گیا اور سامنے والے نے سنی، اس نے اس کے اوپر ایک اپنی بات کر دی، پھر اس نے سنی، اس پر اس نے اپنی بات، یعنی بیٹھ کر علمی مباحثہ کیا جائے، دلائل دیے جائیں. وہ ختم ہو گئی باتیں ساری، وہ باتیں اب نہیں رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ مذاکرہ جب کیا جاتا ہے یا جب بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، جب وہ کسی کی علمی حیثیت کو سمجھیں. کوئی کسی کی علمی حیثیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر آدمی تو کل ہے میں سب سے بڑا بس. تو پھر میں کس سے بحث کروں؟ کوئی مجھ سے بحث کیسے کرے گا؟ اب پورا فقہ حنفیہ، پورا فقہ حنفیہ جو ہے وہ عقل پر ہے. عقلی دلائل ہیں سارے. عقلی دلائل. باقاعدہ اس پہ اعتراض ہوا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا ہاں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو آپ نے کہا کہ ہم دلائل عقلی دیتے ہیں لیکن اس کی اثر ہمارے پاس نقل سے موجود ہے، یعنی نقل سے خبر سے موجود ہے. بے شک. تو بظاہر بولا آپ کو یہ بھلا عقلی لگے لیکن اس کی اثر نہیں. اور اگر خالی حدیث پہ آ جاؤ تو ایک بات پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا. اور یہ چار ائمہ ہے، چار گروہ بنے، تو وہ عقلی دلائل سے تو بنے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو کیوں بنتے؟ اور اختلاف علمی تھا، اور اختلاف آسانی کے لیے تھا کہ امت کے لیے آسانی ہو. ہر فقہ نے یہ کام کرا کہ وہ امت کے لیے آسانی پیدا کرے. عام زندگی میں آسان کیسے ہو زندگی انسان کی، بس اس بات یہ فقہ. اختلاف بھی ان کا حلال اور حرام تک، یعنی ایک کے نزدیک حلال ایک کے نزدیک حرام، اتنا شدید تھا یعنی دلائل کے طور پر، لیکن نفرت کہیں نہیں نظر آئی. اس لیے کہ وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا، وہ شہرت کے لیے نہیں تھا، وہ دولت کمانے کے لیے نہیں تھا. دیکھیں حسد کب پیدا ہوتی ہے، ذاتیات کب آتی ہے؟ ذاتیات جب آتی ہے جب آپ کے نفع کو نقصان پہنچے. اب وہاں تو نفع کسی کا ہی نہیں، وہاں تو نفع امت کا ہے، دین کا ہے. سب کے سب امت کے لیے تو سوچ. سب امت کے لیے سوچ رہے تھے، جھگڑا کس بات کر رہا ہے؟ پھر آپس میں کیوں ہوتے، ذاتیات پہ کیوں آتے تھے؟ امام شافعی
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر جاتے تھے تو فقہ حنفیہ کی ترکیب میں نماز پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اے امام آپ یہاں آن کے اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, امام کے طریقے میں نماز پڑھتے ہیں, کیوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امام سے شرم آتی ہے. یہ کمال تھے لوگ, اللہ نے ان کو بڑے ضرب دیے تھے, بڑا کمال کیا. برتن کے حساب سے ہر چیز آتی ہے. ابھی یہ چائے ہے نا, برتن کے حساب سے آئی ہے. جتنا بڑا برتن تھا اتنے بڑے. واہ 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 واہ, کمال کی بات ہے. واہ جی. اب تو فقہ فرقے میں چینج ہو گیا ہے نا. اب جو مباحثے ہوتے ہیں وہ تو فقہ کے جو ہوتے ہیں وہ فرقے میں چلے جاتے ہیں. بالکل. اب تو جہاں بھی لے جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اب تو کوئی پرابلم ہے, باتیں نہیں ہے. جو 14 سال سے جو لوگوں نے, بزرگوں نے, جو علماء نے جو مشکلیں اٹھائیں, جو تحقیق کری, وہ سب جھک مار بھی گئے. اب تو علم تو ان کے پاس آیا. اب تو فقہ کی جو تشریح ہوتی ہے وہ تو فرقوں میں چلی جاتی ہے. فرقوں میں نہیں چلی جاتی, فرقوں میں بھی نہیں جاتی, اپنی ذاتی آنا پہ جاتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اصل بات یہ ہے جو آپ نے تشریح فرمائی ہے, حضرت امام شافعی جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کرنا ہے امام ابو حنیفہ. جتنے بھی ائمہ کرام ہیں بالکل یہ تاریخی حقیقت ہے. لیکن آج مقصد یہ کہ 1400 سال میں ایک عقیدہ طے ہو گیا, 1400 سال کی محنت میں طے ہو گیا ہے. آج 14 دن والے آن کو رد کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ابھی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آج جو بیٹھا ہوا چاہے وہ حدیث بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے, حدیث سنا رہا ہے بیٹھا ہوا وہاں پر یوٹیوب پہ. تو بھائی تجھے اور کوئی کام نہیں ہے حدیث کے سوا, کوئی اور کام کر لے حدیث کے بجائے. اس سے تجھے کیا دشمنی ہے حدیث سے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا کہ بھائی حدیث میں آیا. بھائی حدیث کو چھوڑو, فقہ پہ عمل کرو. اس لیے کہ حدیث پہ عمل تم نہیں کر سکتے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو تم عمل نہیں کر سکتے اور قابل عمل بھی نہیں ہے. صحابہ نے نہیں کرا. بے شک. اس میں سوال بالکل برا نہیں بنائیں گے. اس میں ہمارے جو غریبی اہل فکر ہیں, جو علماء حضرات ہیں, میں خود بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور وقت کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی چیز پہ جب بھی کوئی میلاد یا کوئی بھی محفل ہوتی ہے اس کے صرف اسی چیز پہ زور ہوتا ہے کہ بس صرف آپ نے درود پڑھنا ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے, باقی کوئی کام نہیں. لیکن اس کے لیے وہ فکر نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ جو زور دیا جاتا ہے وہ اسی چیز پہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ صرف آپ نے ایک دفعہ محفل میں آ گئے ہیں تو ہم نے سارا سال آپ کی نمازیں ہر چیز دیکھیں بڑی بات ہے. بس میں معذرت کے ساتھ ایک جو چیز میں نے محسوس کی اور یہ کافی علماء کرام سے اس معاملے میں ہوتی ہے بحث کی, ہمیں اس طرح بھی تھوڑی سی فکر. اور جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں, جس طرح ہمارے لوگ اسے آپ کہہ لیں, علمی کہہ لیں, جو بھی آپ کہیں, وہ بھی ہمیں کچھ تکلیف جو ہے نا اہل جو ہمارے. اچھا جی ایک بات, یہ بریلویوں کو ضرورت پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ نا میری بات, ہمیں ضرورت پڑنے کی ضرورت کیا ہے جب نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بالکل پڑھنا چاہیے. آپ میری بات نہیں سمجھے. نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, سنیں میری بات. آپ سنو. ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے, اور جواب ضرورت کا نہیں دینا اس نے اللہ کو. کس کا دینا؟ اب نماز کا دینا ہے. درود پڑھے گا اپنی آخرت کے لیے, نبی کے حسن قرب کے لیے, سمجھنا. اور نماز چھوڑ کے درود پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مقام محمود کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ تہجد کی نماز پڑھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ہاں, تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ آپ کو مقام محبوب دیا جائے. دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ نماز کیا چیز ہے؟ پہلے نماز کی اہمیت کو جانو، جب درود کی اہمیت پتہ چلے گی. اور جب نماز چھوڑ کے درود پڑھنے لگے، نماز چھوڑ کے جلوسوں میں جانے لگے، سمجھ نا میری بات کو آپ، تو وہ جلوس کا فائدہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. نہیں ہوا نا فائدہ. مجھے نہیں سمجھ میں اس لیے کہ جو فرض چھوڑے اور نفل پہ آ جائے تو فرضوں کا وبال کہاں جائے گا؟ فرضوں کا وبال کبھی نفل سے نہیں ٹلے گا، وہ فرض سے ٹلے گا. تو لہذا ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات پہلے سوچنی چاہیے. ہم بیچارے مولوی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی مولوی نے یہ کہہ دیا. جو امت کی اس وقت جو چلے تربیت کا ذمہ ہے تو ظاہر ان میں کام بھی ہے نا. اچھا ایک بات ہے، وہ بے شک لوگوں عالم کے پاس کبھی جاتے ہیں وہ فلاں لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کر لوں یا نکل لوں؟ نہیں جاتے ہیں نا انسان کو پوچھنے کے لیے. بہت سارے کام ہے، کاروبار کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کاروبار کروں یا نہیں کروں. تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں عالم بولے گا؟ میرا جو عرض کرنے کا یہ سارا کام ہمارا ہے، ہم نے کرنا ہے. ہمارا جواب نماز کا میں نے دینا ہے، کسی مولوی نے نہیں دینا. مولوی مجھے بتائے یا نہ بتائے، لیکن مجھے دینا ہے. قیامت کے دن مولوی میرے پاس گواہ نہیں آئے گا کہ بھئی یہ گواہ میں نے اس کو بتایا تھا انہیں نماز نہیں پڑھی. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی یہ بتا، جبکہ تیرے کو پتا تھا. مسلمان کائے کے لیے ہوں میں؟ ہر ایک چیز کا اصول ہے، قانون ہے. آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ اس محکمے کے قانون بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اصول ہے اس کا. پھر اس کے بعد آپ کو روزانہ کو سبق دیا جاتا ہے. روزانہ نہیں تو لیکن سال بعد اس کی دوبارہ تربیت کی یا ریمائنڈر تو ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اعتراضی خالی جو ہے وہ عید میلاد النبی کو ہوتا ہے. نہیں ایک بات کہہ رہا ہوں میں، زیادہ تر لوگوں کا جو معاملہ ہے نا کہ بھئی وہ عید میلاد النبی کا کیا مطلب، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا کوئی کہتا ہے کہ جو قربانی کرتے ہو اس کا پیسہ تم کسی کی شادی کرا دو. کوئی کہتا ہے حج کرنے جا رہے ہو، کسی کی شادی کرا دو، کسی کا گھر بنوا دو، کسی کا یہ کر دو. بھائی شاعر اللہ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور جتنا موٹا، تازہ، خوبصورت اور مہنگا لوگ ہے اللہ اتنا ہی اجر دے گا. اب یہ کہتے ہو جی وہ 2 لاکھ کا جانور خریدنے کے بجائے تم 50,000 خریدو اور 1.5 لاکھ کی دو دو. ثواب 100,000 نفل ہوں، ایک فرض سے آگے نہیں ہوتا. 100,000 نیکیاں کر لو اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم کے برابر ایک نیکی کا جو حکم ہوگا اس کے برابر نہیں ہوگا. دین پہلے سمجھو دین کیا ہے، سب سے پہلی بات. اب رہ گئی درود پاک پڑھنے کی بات، تو درود کیوں آیا تھا، درود کیوں پڑھوایا گیا تھا؟ کیوں احساس دلایا؟ اور افان اللہ کا ذکر قرآن کہہ رہا ختم ہو گیا، پھر کیوں احساس دلا رہے تھے؟ بات یہ ہے درود اس لیے آیا تھا کہ کافر اور مشرکین معاذ اللہ آپ پہ لعن طعن کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سب مومنوں کو حکم دیا کہ ایمان والو تم تعریف کرو، تم درود بھیجو. اب اللہ کا حکم آ گیا، درود ہم پر زندگی میں ایک بار فرض ہو گیا. زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، جیسے نماز فرض ہے. اور جو جتنا پڑھے وہ اتنے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. درود محبت کا اظہار ہے. ہم امتی ہیں، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو رسول خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اب اللہ کو چھوڑ کے صرف رسول سے اظہار کرتے رہیں، پورا نہیں ہوگا کام. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اب علماء بیچارے تو روز کہتے رہتے ہیں، اذان مولوی روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے کہ حی الفلاح حی الصلاح. کتنے جاتے ہیں؟ نہیں ذمے نہیں، کسی کے ذمے اگر سزا دینا ہے نا، کسی کو سنڈر جانا ہے اس کے ذمے.
لیکن یہ ہے کہ میرا جو عرض کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ صرف یہی تھا کہ اس طرف تھوڑی سی توجہ کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اس طرف توجہ ہمیں خود دینی ہے. اب مولوی بیچارے کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے کے جائے گا چل بھائی مسجد چل تو. نہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ فضائل اور باقی چیزیں تو جو ہے فضائل فرض سے زیادہ فضائل کیا ہوں گے؟ اللہ کا حکم آ گیا اس سے زیادہ فضائل 700 مرتبہ کہا ہے وہ اقیم الصلاۃ. سر اگر مجھے اتنی تعلیم ہو تو میں آپ کے پاس 700 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ نے. اب 1400 سال سے تعلیمیں دے رہے ہیں نماز کی بس خالی اور کر کے مسئلہ یہ ہوتا ہے نا ایک عرض جو ہم نے دیکھا نا عموماً اچھا کسی ان دنوں کے اندر اگر ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے جس کے رسول کے مظاہرے کا اظہار کا بھی ایک علیحدہ مقام ہے ان فرائض کی ادائیگی کا بھی اپنا علیحدہ مقام ہے. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار میلاد النبی کا جلسہ ہوگا تو ٹاپک بھی تو میلاد النبی ہوگا. جو مقام ہے جس طرح کی نوعیت ہے اسی حساب سے گفتگو ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو اور گفتگو ہو ولیمے کے اوپر. ایسا تو نہیں ہے. جو چیزیں جس حوالے سے جو پیش نظر ہوتی ہے تو گفتگو اسی مقام پہ اسی موضوع پہ ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا پیدا اور وہ مسئلہ کیا ہو گیا تعالیٰ ہم سے اور نگران سے کبھی بھی کہ ہم نے جو ہے نا کچھ چیزیں بانٹ دی. کچھ نہیں نا کچھ چیزیں بانٹ دی ہیں. اور کیا بانٹ لیا ہے کہ جیسے کہ اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اہل بیت کو بانٹ دیا کہ بس اہل بیت ان کو سمجھنا میری بات. سنی حضرات ہیں انہوں نے عید میلاد النبی پہ لگ گئے. دیوبند حضرات ہیں وہ صحابہ کے پیچھے لگ گئے. ان کا دین سارا صحابہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. ان کا دین سارا عید میلاد النبی پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. ان کا دین سارا جو ہے اہل بیت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. آپ نے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بات کی اور یہ بالکل ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کا میں پہلی دفعہ اعتراف کرتا ہوں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں اللہ کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا. اس کی کسی کو فکر نہیں کون کہاں پر ہے. اب جب اس کی تمہیں فکر نہیں وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے بھی تمہاری فکر نہیں جاؤ. اب جب اللہ نظر رحمت اٹھا لیتا ہے نا تو فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ فساد ہو رہا ہے نا کوئی اہل بیت کے نام پہ لڑ رہا ہے کوئی صحابہ کے نام پہ لڑ رہا ہے کوئی میلاد النبی کے نام پہ لڑ رہا ہے اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے. سب باتوں پہ ہو رہی ہے. کیوں کہ اللہ اور اس کے حکم کو بیچ سے نکال دیا. بھائی اللہ کا حکم عید میلاد النبی ایک مہینے میں آتا ہے نا اور آپ ایک دن مناتے ہو. یہ پیدائش تو تمہیں روز منانی چاہیے. کیوں کہ یہ اتنی عظیم الشان پیدائش ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں نمازیں ملی, اسی کی وجہ سے تمہیں شب قدر ملی, اسی کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. تو یہ تو تمہیں روز منانا چاہیے. اور وہ ہے ان کا حکم ماننا. ہم مزے کی بات یہ ہے کہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر نماز قبول نہیں ہے. اطاعت رسول میں نہیں قبول, اطاعت رسول بھی قبول نہیں ہے, موت قبول ہے. تو اس کا مطلب تجھے کس سے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہے. حکم تجھے مرنے کا نہیں دیا. جب وہ وقت آئے گا تو بھاگ جائے گا. تجھے تو اطاعت کر دیا ہے. رات بھر جاگیں گے فجر جا کے سو جائیں گے. رات بھر نعرے لگا رہے ہوں گے اور فجر میں جا کے سو جائیں گے. تو کیا نتیجہ؟ اللہ اور اس کی محبت رسول کی یہ ہے کہ تم اپنا کردار ویسا بنا لو. بس نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ. سب سے بڑی بات ہے کہ تم نے کردار بنا لیا تو تمہارا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے. سب سے بڑی سچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار بنائے تھے اور ایسے کردار بنائے کہ ابو بکر, عمر, فاروق, عثمان, عشرہ مبشرہ اور صحابہ اکرام
وہ کردار ہیں جو آج 1400 سال بعد بھی مثال نہیں ملتی کسی کردار کی. قومیں اور مذاہب کرداروں سے زندہ رہتے ہیں، نعروں سے نہیں. آج پوری کائنات میں 1400 سال میں اور آئندہ بھی 1400 سال میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا کردار ہے، کوئی عمر فاروق جیسا کردار ہے، کوئی عثمان ذوالنورین جیسا کردار ہے، کوئی علی جیسا کردار ہے. یہ تربیت، یہ کردار بنایا کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی توڑ نہیں ملے گا، کوئی مثال نہیں ملے گی. پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ یہ مثال نہیں مل سکتی، کہیں بھی نہیں مل سکتی. اب آئندہ 14 سال میں بھی نہیں ملیں گے، جب تک اللہ کرے کہ دوبارہ رسول اللہ خدا آئے اور وہ پھر کردار بنائے. بس پھر ہی ہوگا، باقی نہیں ہوگا. تو ہمارے کو جو تلقین جو ہمیں ملتی ہے وہاں سے، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسلام سے، وہ صرف یہی ملتا ہے کہ کردار بنا، صرف کردار بنا، باقی کچھ نہیں. سارے نعرے وارے خود بھی. خواجہ معین الدین چشتی کون سا نعرہ لگاتے تھے ہندوستان میں بیٹھ کے؟ کردار تھا، کمال کردار تھا. 80 لاکھ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا اپنے کردار سے. جب تم کردار بناتے ہو نا، دیکھو انسان کی جتنی بھی صفات ہیں نبوت کے بعد، نبوت ایک صفت ہے انسان کی. اللہ نے جتنی صفات انسان کو دی ہیں نبوت کے بعد، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفات جو ہے نا تقویٰ ہے. پورے قرآن میں اللہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ نعرے لگوانا. اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ تو ان کی غلامی میں ان کے کردار کو قبول کر کے اپنا کردار ویسا کر لے. صحابہ سے محبت یہ ہے کہ تو ان کے عملوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے. تو یہ محبت ہے ان سے. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو فخر سے اٹھے گا. آج جس سے دنیا میں محبت کرے گا کل اسی کے ساتھ حشر ہوگا. لیکن ہمارا کیا بات ہے، ہم بہانے بنا بنا کے الگ ہو جاتے ہیں. ہم بہانے بناتے ہیں دین پہ عمل نہ کرنے کا. بہت سارے بہانے کہ مولوی ایسی بات کر دیتا ہے، چھوڑو تو مولوی کو، ختم ہو گئی بات. مزے کی بات یہ ہے کہ جن قوموں میں علماء کی قدر ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں وہ قومیں. اور جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کے عالموں کی محبت ان کے دل سے نکال دو، ان کی قدر ان کے دل سے نکال دو، پوری قوم برباد ہو جائے گی. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود برباد ہو جائیں گے. آج جو نئے نئے قانون آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ علماء سے محبت نہیں رہی، علماء کی تعظیم نہیں رہی، علماء کی قدر نہیں رہی. اب ایک کسی گندے انڈے کی وجہ سے تم ساروں کو بدنام کرو گے، ساروں کی تعظیم کرو گے. اب صحابہ میں بھی تو منافق تھے، صحابہ میں منافق نہیں تھے، تو کیا ان منافقوں کی وجہ سے باقی صحابہ کی بھی بے عزتی کرو گے؟ یہ کیا کون سا کمال ہے، یہ کون سا عمل ہے بھائی؟ چھوڑو کسی پہ تنقید کرنے کا، خود اطاعت کرو. سبحان اللہ. بس ختم بات ہو گئی. جس نے اپنی اطاعت کری، اپنی زندگی بنائی، اس نے اپنی زندگی بنائی. اللہ ہر آدمی سے انفرادی پوچھے گا، کسی سے اجتماعی نہیں پوچھے گا. اجتماعی صرف پوچھے گا انبیاء سے کہ تم نے اپنی امت کے لیے کیا کرا تھا، بتاؤ. جواب یہ ہم جو جس کو مولوی ہم سمجھتے ہیں، ہاں ہم جس کو مطلب ہمارے نزدیک ہم نے 2 کیٹیگری بنا لی، ایک مولوی اور ایک غیر مولوی. لیکن
جو مولوی کا حلیہ یا جو گیٹ اپ ہوتا ہے یہ تو دین اسلام نے سب کو دیا ہے کہ داڑھی رکھنا، باشرہ ہونا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، دین کی تبلیغ کرنا. اس لحاظ سے تو ہم سارے کے سارے مسلمان، یعنی ہم ٹوٹل مسلمانوں کو مولوی ہی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے ہر ایک آدمی کو. دیکھیں کمال بات ہے یہ کہ ہر آدمی، امت مسلمہ کا ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی دعوت دینے والا. تو پھر مولوی کا اثر بھی کیوں؟ نیکی کی دعوت آپ دو، کوئی نیکی پہ آتا ہے آپ کا بھی حصہ بن گیا. بھئی یہ مولوی کے حصے میں ساری نیکیاں، مولوی کے حصے میں کیوں نہیں نیکیاں ساری؟ بھئی ہم نہیں لیں گے حصہ، ہمیں نہیں کیوں کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق ہوئی تو آپ نے گیتی اٹھائی اور خدا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو ہیں، آپ کیوں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں طاقت کی ضرورت ہے تو میں تم سے زیادہ طاقت کروں، اور اگر اجر و ثواب کی ضرورت ہے تو میں تم سے زیادہ مستحق ہوں. نیکی کا کام میں پھر پیچھے کیوں نہیں بھائی؟ اگر میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی میرا دوست ہے تو پکڑ کے لے جاؤں، چل بھائی چل، پھر بات کریں گے بیٹھ کے، آ جا پہلے نماز پڑھ لیتے، ثواب ملا نا. کمال بات ہے، اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کسی کو ایک نیکی کراؤ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو آپ ایک آدمی کو لے جا کے نمازی بنا کر ثواب جاریہ اپنی زندگی میں کر لیا کہ اگر ہم مر بھی گئے اور یہ پڑھتا رہا تو ہمارا کھاتا نیکیوں کا بند نہیں ہوگا، گناہوں کا بند ہو جائے. ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی کرے. ہم کیوں مولوی کو آسرے بنیں گے بھائی یہ مولوی کرے گا تو کرے گا؟ کیا ضرورت ہے مولوی کی ہمیں بھائی اس بات پہ؟ ہاں جو بات ہماری سب عقل سے باہر ہے، جب کوئی دین کی بات ہے تو پھر مولوی سے پوچھ لو، ورنہ یہ باتیں نماز پڑھانا، روزہ رکھوانا، اب ہم روزہ کھلواتے ہیں نہیں کھلواتے ہیں؟ آپ کسی مولوی سے پوچھے کھلواتے ہیں؟ نہیں کھلواتے ہیں، 1000 آدمیوں کھلواتے ہیں، 100 آدمیوں کھلواتے ہیں. کیوں کھلواتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں یہ نیکی ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا کہ نیکی ہے. تو یہ اپنے آئے بھی اپنا کام کرتے رہو. علماء کی صحبت میں رہو، علماء کی صحبت نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، باقی مخلوق مردہ ہے. اللہ نے انہی کو زندہ کہا ہے کہ یہ زندہ لوگ ہیں، اور اسی لیے علماء کو وارث الانبیاء کہا ہے کہ جیسے انبیاء زندہ ہیں نا ایسی علماء زندہ ہیں. باقی مخلوق کو نہیں کہا کہ وارث الانبیاء ہیں. کیوں کہ ہم ظلمت میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، ہمارے قلب سوئے میں مرے ہوئے ہیں، ان کے قلب جاگے ہوئے ہیں، علم سے ان کے قلب جاگ گئے ہیں. اب اگر یہ برائی سے نہ روکیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کو ہر حال میں برائی سے روکنا لوگوں کو. لیکن ہمارے علماء نے یہ کام چھوڑ دیا، وہ اصلاح نہیں کرتے، تذلیل کرتے ہیں. بغیر تنقید کے بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے. ہاں مقصد وہ یہ تذلیل کرتے ہیں. تذلیل مت کرو، اصلاح کرو. قرآن بھی اصلاح کے لیے کہتا ہے. اللہ موسیٰ کو بھیج رہا ہے فرعون کے پاس ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنی آواز دھیمی رکھنا. ڈرتا تھا اللہ فرعون سے معاذ اللہ، لیکن کیوں کہ دھیمی آواز سمجھ آتی ہے اور تیز لہجہ سمجھ نہیں آتا.